दियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए और जो कुछ हम इनकी बातें सीखें रब ताला हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इब्तिदान दरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत अली शान है कि जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पर 100 बार दरूद भेजे, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है और उन हाजतों में से 30 हाजतें दुनिया की और 70 हाजतें आखिरत की अल्लाह अपनी रहमत से पूरी फरमाएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको कसरत से बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें अता फ़रमाए। मोहब्बत के साथ एक बार बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती सज्जाद साहब हैं। हज़रत आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, माशाल्लाह। जी, बढ़ते हैं। हम कुछ वीडियो सवालात हमारे पास महफूज हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिन्यामीन अत्तारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि जब बंदा ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है तो उस वक्त हुक्म ये है कि जिस तरफ गाड़ी चल रही हो उसी तरफ रुख करके नमाज अदा कर लें, लेकिन होता यह है कि ट्रेन के अंदर जो बर्थें होती हैं, बर्थों के बीच में जो जगह बनी हुई होती है, उस जगह में नमाज पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। तो आया जब उस जगह में नमाज पढ़ेंगे तो रुख तो उस वक्त उस तरफ नहीं होगा जिस तरफ गाड़ी जा रही है, तो क्या फिर इस सूरत में बर्थों के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं है? जी, एक चीज़ तो इन्होंने ख़ुद अपने तौर पे बताई है, पूछी नहीं है, ख़ुद ही बता रहे हैं। पहले तो उसकी भी आप कुछ इस्लाह फरमा दें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ट्रेन में हुक्म यही है कि जिस तरफ ट्रेन जा रही हो उसे मुँह करके नमाज़ पढ़ें, तो क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद इनको मुग़ालता हुआ है। नवाफिल में ये है कि आप गाड़ी पर हैं या सवारी पर हैं तो जिस तरफ रुख है उसी तरफ मुँह करके आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। बाकी फ़राइज़ व वाजिबात में ऐसा हुक्म नहीं है, बल्कि जिहत किबला की तरफ मुँह करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नमाज की शराइत में से है इस्तिक़बाल किबला। ठीक, तो उसमें जानबूझकर जो है वो किबला की सिमत अगर हम नहीं अख्तियार करेंगे तो इस सूरत में नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और फिर उसके बाद कुछ मसाइल ऐसे हैं कि अगर जिहत मालूम ना हो और बताने वाला भी ना हो तो इस सूरत में फिर यह है कि तहरी करेगा, और तहरी की सूरत में जिधर उसका दिल जमेगा तो उस तरफ मुँह करके नमाज अदा करेगा। तहरी का हुक्म भी इसलिए है कि इस्तिक़बाल किबला ज़रूरी है। ठीक है। तहरी किसे कहते हैं? तहरी का मतलब ये है कि गौर व फ़िक्र करना, यानी अगर इसको ख़ुद भी मालूम नहीं हो रहा और निशानियों के ज़रिए, जैसे सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है या कोई करीबी आबादी है कि मस्जिद की मेहराब या इस तरह जो है वो चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है किबला किस तरफ है, किबला किस तरफ है, या जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे पूछा जा सकता है, या जो अमला होता है उनको भी पता होता है कि जिहत किबला किस तरफ है। तो इन सारी चीज़ों का अख्तियार करना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर इन तमाम से कुछ मालूमात हासिल ना हों या कोई ये कहता है हमें पता ही नहीं है, तो इस सूरत में फिर गौर व फ़िक्र करके जिधर इनको लगता है कि किबला इस जिहत में होगा तो फिर उस तरफ मुँह करके नमाज अदा करेंगे। लिहाजा इनका ये कहना कि जनाब जिधर ट्रेन जा रही है उधर मुँह करें, तो ये मुतलकन हुक्म नहीं है। सही। बाकी रहा ये कि जब आपने तयन कर लिया कि जिहत किबला इस तरफ है तो फिर आप जिहत किबला की तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करेंगे। ठीक है। और चलती ट्रेन का मसला ये भी है कि अगर ट्रेन चल रही है तो इंतज़ार किया जाए कि अगर वक्त के अंदर वक्त ख़त्म होने से पहले ट्रेन किसी जगह पर रुकती है
اور یہ نیچے اتر کر یا کھڑی ہوئی ٹرین پر نماز ادا کر سکتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہی کریں۔ لیکن اگر وقت جا رہا ہے، نماز کے قضا ہونے کا خوف ہے، تو اس صورت میں چلتی ٹرین میں بھی نماز ادا کر لیں، لیکن بعد میں اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ یہ دارالتعلیم سنت کا فتویٰ ہے، اسی پر ہی ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو انہوں نے یہ تو غور و فکر کا آپ نے کہا، آج کل جدید آلات کے ذریعے، کمپاس کے ذریعے یا موبائل کے اندر بھی کچھ ایسی اپلیکیشن ہیں کہ اس کے ذریعے بھی اگر کوئی سمت تلاش کرے تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ آلات ہیں ہی اسی لیے کہ ان سے ڈائریکشن جہت قبلہ یعنی قبلے کی ڈائریکشن معلوم کی جائے۔ تو اب اگر موبائلوں میں عام طور پر موبائلوں میں ہوتی ہے اپلیکیشن، تو اس کے ذریعے سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، تو پھر ان پر لازم ہوگا یہ کہ جہت قبلہ کی جو ہے وہ تعین کریں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میرا جدھر منہ آئے گا یا جدھر ٹرین جا رہی ہے میں ادھر پڑھ لوں گا، پھر نماز ہوگی ہی نہیں اصلا۔ ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کا بھی یہ بھی اسی میں آ جائے گا کہ جو ذرائع مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم پانی کے شکار پر جاتے ہیں تو کنڈے سے مچھلی نکالی جاتی ہے، تو بعض اوقات مچھلیاں پانی کے اندر ہی مر جاتی ہیں، تو لوگ نکال لیتے ہیں اور باقاعدہ سے مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا مجھے اصلاح فرما دیں کہ یہ حلال ہوئی یا حرام ہوئی؟ جی، پہلے سے ہی مر جاتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ ان کے اسی کے ذریعے سے مری ہیں یا ویسے ہی مری ہوئی مچھلی ہے وہ پکڑی گئی ان کو۔ ان کے سوال میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شکار کرنا، اگر شکار کرنا محض جو ہے وہ تفریح کے لیے ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر شکار کرنا کھانے کے لیے ہے اور نفع حاصل کرنے کے لیے ہے کہ بازار میں مچھلیوں کو پکڑ کر بازار میں بیچا جائے گا، تو پھر ان کا یہ شکار کرنا درست ہوگا۔ اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کنڈے کے اندر مر جاتی ہے، جی ہاں، یعنی جو کنڈی لگائی ہوئی ہوتی ہے مچھلی کو شکار کرنے کے لیے، تو مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر اس میں مر جاتی ہے، تو وہ تو لگا ہی مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گئی ہے، ٹھیک، تو وہ مچھلی شکار ہوئی ہے۔ اگر وہ مر بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ایسی مچھلی کا بالکل کھانا پکانا بالکل جائز ہے۔ جائز، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے طبعاً موت اور وہ بھی جو الٹی تیر آئے، جی ہاں، جو مچھلی پانی کے اندر طبعی موت سے مر جائے، خود بخود ہی خود بخود مر جائے اور پھر پانی میں الٹی ہو جائے، تو اس کا کھانا جائز نہیں، اس کو جو ہے وہ سمک طافی کہا جاتا ہے۔ اور جو شکار کے لیے، جیسے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ دھماکہ کرتے ہیں، مختلف ذرائع ہوتے ہیں، جال لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہی جو کنڈیاں لگاتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ رات کو کنڈی لگا لی اور پھر صبح آ کر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا بھی کتنی اس میں کتنی آئیں، تو یوں بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر مچھلی جو ہے وہ تڑپتی ہے، کوشش کرتی ہے ادھر ادھر جانے کی، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو گویا شکار کے ذریعے ہی مری ہے، ٹھیک، تو اس لیے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل حلال ہے۔ صحیح ہے، یعنی اس میں ہمارا فعل عمل داخل ہے، ہمارے اس سبب یہ سے ہی شکار ہی کیا گیا اور شکار سے مری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں۔ بیمہ پالیسی کیا جائز ہے کیا؟ بیمہ پالیسی ناجائز ہے، اس میں سود کا بھی عنصر ہوتا ہے اور جوئے کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جائز نہیں ہے یہ۔ ایک اور کہتے ہیں کہ گھر میں اگر بہت زیادہ چھپکلیاں ہوں تو مار سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ چھپکلیاں عام طور پر جو ہے وہ ضرر تو نہیں پہنچاتی ہیں، لیکن مارنا تو ان کا جائز ہے۔ اگر ضرر پہنچاتی ہیں تو پھر تو ہر طریقے سے مارنا جائز ہے، اور ویسے بھی یہ ضرر والی ہوتی ہیں، جی ہاں، کہ کہیں کھانے میں گر گئیں، کہیں جو ہے وہ برتنوں میں چلی گئیں، تو ان کا بالکل مارنا جائز ہے۔ بلکہ ان کے اوپر تو وہ ایک ضرب سے مارنے پر وہ بھی ہے ثواب کی 100 نیکیاں، دوسری پر اس سے کم ہے، تیسری پر اس سے کم جو بیان کیا گیا، تو مارنا بالکل جائز ہے۔ اور ویسے بھی جو یہ سوال جو پوچھا ہے کچن اور اس طرح کے معاملات، تو وہاں تو بالکل ایسی چیزوں کو دوری رکھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت فرما رہے تھے، بلکہ کوئی ویڈیو بھی شاید آن ایئر ہوئی تھی، تو کسی گھر کا بھی اسی طرح کا معاملہ اپنا ہی فرما رہے تھے، کوئی پرانی یادداشت پہ کوئی واقعہ سنایا تھا کہ ان کے بچے اس گھر کے فریج کے اندر ہی وہ چھپکلی دہی وغیرہ میں یا دودھ میں
وہی بچوں کو پلایا اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی، یا اس طرح کے معاملات. تو یہ چیزیں تو زیادہ ہمیں احتیاط کے ساتھ رکھنی چاہیے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور کوما میں ہوتے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، اگر ہم اس وقت مسجد میں پہنچے تو ایسی صورت میں ہمیں رکنا چاہیے یا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا چاہیے امام کے ساتھ؟ اس حوالے سے احتیاط بھی ارشاد فرما دیجئے، اور اگر سجدے میں پہنچ گئے تو رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجئے. کئی لوگ جماعت میں جیسے بھی شامل ہوتے ہیں پھر وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب دوبارہ کھڑے ہوں گے پھر ہم اللہ اکبر کریں گے، کیونکہ اب رکوع تو ہو چکا، تو کب رکعت شمار ہو جائے گی اور ایسے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر رکوع میں شامل ہو گئے، امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو رکعت مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ چکے ہیں، تب جو آنے والا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے اور امام صاحب کے سجدہ کرنے کے بعد اٹھنے کا انتظار کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی آیا ہے وہاں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے. قومے میں شامل ہو سکتا ہے، قومے میں شامل ہو جائے، اور اگر سجدے میں شامل ہو سکتا ہے تو سجدے میں شامل ہو جائے. تو یوں جو اس نے یہ شامل ہوا ہے اس کو اس کا ثواب مل گیا. ٹھیک. لیکن قومے میں شامل ہونے سے یا سجدے میں شامل ہونے سے وہ رکعت اس کو نہیں ملی ہے، وہ رکعت ان کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے ایک خاص سجدے کی حدیث بھی ہے جس میں فرمایا گیا سجدے میں امام کو پاؤ تو پھر شامل ہو جاؤ اور اسے شمار نہ کرو. جی. اسے شمار نہ کرو. تو یہ بعض نمازی جو اس طور پر کہ میری رکعت نہیں شامل ہو رہی تو میں بس کھڑا ہی رہتا ہوں، تو آپ نماز میں ہیں تو اتنی دیر نماز کی آپ کو برکات یہ حاصل ہو جائیں گی. تو لہٰذا جیسے بھی سجدے میں ہوں اور ایک سجدہ ہو گیا تو بھی شامل ہو سکتے. جی بالکل، اگر ایک سجدہ ہو گیا اور ایک رہتا ہے تو دوسرے سجدے میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی امام کی اقتداء میں آ گیا ہے. صحیح. تو جو ہی امام کی اقتداء میں آ گیا تو اس کو ثواب ملنا شروع ہو گیا. صحیح. رکعت شمار نہ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسے ثواب بھی نہیں ملے گا. صحیح. تو کھڑے رہنے سے بہتر نماز میں شامل ہو جانا. اور اس سے زیادہ تو صورت وہ والی آپ ہی اس کی کچھ وضاحت کریں. ادھر بھی لوگوں نے نماز شروع کر دی، ادھر بھی بعد میں آنے والے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، بیچ میں 2-4 کھڑے ہوئے ہیں، کیوں جی سجدے سے اٹھیں گے؟ تو یہ تو قطع صف نہیں کرتے. جی یہ قطع صف بھی کہلائے گی. اور یعنی ادھر ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ آرام سے کھڑا ہوا ہے، تو یہ قطع صف کی صورت بنتی ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ امام نے کہہ لی، سب نے جو ہے وہ نیت باندھ لی اور یہ جو ہے وہ رکوع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تراویح میں ایسا بکثرت ہوتا ہے. جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے نماز میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے صف جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ قرآن پاک میں فرمایا گیا ایسوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے کہ جب نماز کے لیے بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سست اور کاہل ہو کر. اور ان کی کیٹیگری علماء نے یہی بیان کی جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب وہ رکوع کا انتظار کرتے رہیں گے اور پیچھے بعض اوقات ان کی وجہ سے قطع صف بھی ہو رہی، اور یا قطع صف نہ بھی ہو تو ویسے بھی اپنے آپ کو یوں وہ محروم کر رہے ہیں اور نماز کے اندر شامل تو ہوتے ہیں لیکن سستی کرتے ہوئے وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ منافقین کی علامت کو بیان کیا گیا قرآن پاک میں. تو اس سے اپنے آپ کو ضرور بچانا لازمی ہے. ایک سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماں کے انتقال کے بعد ان کی بھی پچھلے سلسلے میں ہمارے پاس یہ سوال آیا تھا کہ کیا وراثت صرف باپ کی ہوتی ہے، ماں اگر فوت ہو جائے تو اس کی بھی وراثت ہوتی ہے؟ اس کا جواب تو دیا گیا کہ بالکل ماں کی بھی وراثت ہوگی. اس کے جو بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا شوہر بھی اگر حیات ہیں تو ان سب کو جو شریعت کا حصہ بیان کیا گیا وہ ملے گا. تو کتنا ملتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا ملے گا اگر ماں کا انتقال ہو جائے؟ بیٹے اور بیٹی کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے. تو بیٹا باپ سے بھی بیٹا ہوتا ہے، ماں سے بھی بیٹا ہوتا ہے. تو جو بیٹے کا حصہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا کہ بیٹے کو بیٹی کا بنسبت دگنا ملے گا. ٹھیک ہے. اور بیٹی کو جو ہے وہ اس کی بنسبت آدھا ملے گا. یہ باپ کے لیے کی وراثت میں بھی یہی حکم ہے، ماں کی وراثت میں بھی یہی حکم ہے. ماں اور باپ ہونے سے بیٹے اور بیٹی کے حصے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے بحیثیت بیٹا اور بیٹی ہونے کے. اور دوسرا ایک کنسیپٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ
جیسے والد کا انتقال ہو گیا تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اب جائیداد کی جو مالکہ ہیں وہ صرف جو ہے وہ ہماری ماں ہے، اور وہ ماں بھی خود کو جو ہے وہ مالکہ سمجھ رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب جو اس کے مالک ہیں وہ باپ ہیں. اب ایک تو اس میں ادب اور احترام کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی ہم جو ہے وہ مانگے نہیں، اور والد ہی کو ہم سب سمجھتے ہیں، یا والدہ ہی کو ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کا ایک مالک اعزازی طور پر سمجھتے ہیں. ٹھیک. ورنہ شرعی طور پر تو سب کا حصہ اس میں ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض اوقات والدین اس اعزاز کی وجہ سے ایسے ایسے تصرف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً بھی ناجائز ہوتے ہیں. یا یہ کہ اگر کوئی حصہ مانگتا ہے تو منع کر دیتے ہیں کہ ہم زندہ بیٹھے ہیں تو آپ کا کہاں سے، حالانکہ ان کو جو وراثت مل رہی ہے وہ اس سے مل رہی ہے کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے. زندگی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، لیکن جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جو اس کا ترکہ تھا وہ وراثت ہو چکا ہے. اور جو بیٹے اور بیٹی کا حصہ ہے، شوہر کا حصہ ہے، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ان کا جو حصہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اور ان کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور ماں کے حوالے سے شاید کئیوں کو یہ بھی خیال آتا تھا کہ ماں کے پاس جو کچھ زیورات ہیں یہ وہ خاص بیٹیوں کو ہی دے دیا جائے یا اس طرح کا. اللہ کرے ایسا ہو، ورنہ عام طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے تو بہت کم یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو بھی باقاعدہ حصے کے اندر شمار کیا جائے. بلکہ بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں تو مطلب سمجھا ہی یہی آتا ہے کہ بس وہ بیٹوں کا ہی ہے سب کچھ. بیٹیوں کے حوالے سے بڑی جو ہے نا وہ حالات خراب ہیں. کیا آپ کہتے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں بعض جگہوں پر بیٹیوں کو صرف اس جائیداد اور وراثت ایثار کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. جی ہاں. اور بیٹیوں نے بھی اب اپنا ذہن بنا لیا ہے. وہ ذہن اس لیے بنا لیا ہے کہ اگر بھائیوں سے تقاضا کریں گے تو بھائیوں کے گھر میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی. جی ہاں. ناراض ہو جائیں. اپنے ماں باپ کا تقریباً وہ گھر ہوتا ہے کہ یعنی ہم میکے کا دروازہ بند ہو جائے گا ہمارے لیے اگر ہم نے تقاضا. تو بعض اظہار بھی کرتی ہیں کہ بھئی ہم اپنا حصہ نہیں لے رہے اس لیے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں مرد کہتا ہے کہ بھائی میں تو مرد ہوں. تو جوان مردی تو یہ ہے کہ بھائی بہنوں کو اظہار کریں، اپنا حصہ لیں. یعنی شریعت نے تو دونوں کو حصہ دیا ہے بالکل، لیکن وراثت کے معاملے میں بہنوں کی طرف ہی کیوں بھائی منہ ان کا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا کہہ دیں، میرے نام کروا دیں. حالانکہ شریعت میں وراثت جو ہے وہ جبری ہے. یعنی بہر صورت ہر ایک بندے کو حصہ لینا پڑے گا. اور اگر وہ ایسے بول بھی دے کہ بھائی میں نے آپ کو دے دیا یا بھائیوں کو دے دیا تو شرعی اعتبار سے وہ بھائیوں کا حصہ ہوگا ہی نہیں. ہاں اگر دینا ہے تو خود حصہ لینا پڑے گا، اور لینے کے بعد جس کو بھی چاہے دے دیں. ٹھیک. لیکن آپ بہن کو دے کر دیکھیں تو پھر وہ کہاں سے دیں گی. ظاہر ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. بالکل. اور عورتیں خواتین تو زیادہ کمزور ہوتی ہیں، معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور مرد تو پھر جو ہے وہ کما رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا یعنی کہ یوں سمجھیں کہ لوگوں کے ذہنوں پر یہ بھوت سوار ہے. اچھے خاصے جن کو لوگ پڑھے لکھے بولتے ہیں، مالدار لوگ بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہنیں حصہ جو ہے وہ ہمارے سپرد کر دیں. یہ شرعاً اس طرح کا معاملہ کرنا، ان کی رضامندی کے بغیر یوں حصہ لے لینا یا ان کو دیے بغیر حصہ اپنے نام کر لینا یا جو ہے وہ حصہ دینا ہی نہ، یہ شرعاً ناجائز و حرام کام ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو کسی کی بالشت بھر زمین یعنی ایک بالشت زمین بھی غصب کرتا ہے تو بروز قیامت 7 زمینیں اس کے گلے میں توق یعنی ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. یہ تو صرف ایک بالشت کا معاملہ ہے. اور جو پورے حصے ہڑپ کر جاتے ہیں، جو پوری جائیدادیں لے جاتے ہیں یا دیتے ہیں تو پہلے اس کا حاصل اصول کھاتے رہتے ہیں، جو بھی یعنی کہ فصل پر آ رہا ہوتا ہے وہ خود کھاتے رہتے ہیں. پھر مطالبہ کریں تو ناراضگی کے اظہار کے ساتھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. حالانکہ شرعی طور پر جب وہ حصہ دار ہو چکی ہیں تو اس زمین سے جو بھی فصل آئی ہے اس زمین کی اس فصل کا مالک تو وہ ہیں، جتنا اس کا حصہ ہے اس کے برابر اس کا حصہ ان کو دینا ہے.
اسی طرح رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں یا دیگر جی جی اسی طرح کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو جتنا بہنوں کا حصہ بنتا ہے اس کو دینا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ سب پر تقسیم ہوں گے۔ صحیح صحیح۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے محنت کی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، بھائی آپ اپنا محنتانہ لے لو، لیکن آپ نے کس سے پوچھ کر محنت کی ہے؟ کہ آپ اگر کسی دوسرے شخص کی زمین کو بو رہے ہیں، فصل اگا رہے ہیں، اور آخر میں یہ جواز پیش کریں کہ جی ہم نے کوشش کی ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کسی دوسرے کی زمین پر کوشش کریں؟ آپ کو پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں بھی پوچھا ہے تو جو ان کا حصہ اپنی جتنے اخراجات نکالنے کے بعد جو ان کا حصہ ہے وہ تو آپ کو سپرد کرنا ہے۔ اگر یہاں نہیں کریں گے تو بروز قیامت جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی ہے کہ اپنے معاملات یہاں پر نمٹا لو، قیامت والے دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے۔ قیامت والے دن جو حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا وہ نیکیاں لے لی جائیں گی یا اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے بہت نازک معاملہ ہے۔ بڑے بڑے چودھری کہلانے والے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھانے پینے کا نہیں ہے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے زمیندار جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بہنوں کو حصوں سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ایک تو انہوں نے اپنی آخرت خراب کی، دوسرا نتیجہ رشتہ داروں میں پھوٹ، نفاق اور آپس میں قطع تعلق، اور اسی سے تو دشمنیاں پھر جنم لیتی، آگے معاملات آگے اولاد تک جو ہے وہ دشمنیاں۔ بہن صبر کرتی ہے بالفرد نہیں اس پوزیشن میں کہ وہ مان پائے یا لڑائی نہیں چاہتی، کل کو اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں جی وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں ماموں کے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے یہ وہ۔ اچھا اس وقت عام طور پر ان کی بھی عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ بس یعنی اب ظاہر جو دنیا میں جتنا ایک بظاہر ہیں تو وہ عمر گزار چکے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ پھر آگے ان کی نسلوں میں لڑائیاں جاتی کہ آپ کے ہمارا حق گیا ہوا ہے۔ اچھا یہ پھر آپ نے بڑا ہے کہ یہ واقعی معاشرے کا ایک اہم ترین یہ ٹاپک ہے، اس میں یہ کتنی باتیں ہیں کہ یہ صرف یعنی کہ بہن تک رہا، اچھا ادھر سے انہوں نے حق مارا تو وہ ان کی اولادوں کی طرف آیا اور وہ حق ادھر سے ان کی اولادوں کی طرف گیا، یعنی نسل در نسل غصب کا معاملہ یہ آتا ہے، غصب کا معاملہ، غصب کا معاملہ نسل در نسل چلتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات تو اولاد کو بتایا بھی جاتا ہے کہ بھئی آپ کے والد نے ایسا کیا، اب وہ اولاد کیا جواب دیتی ہے؟ بھئی وہ جانے اور اس کی قبر جانے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس والد کتنا یہ دیکھیں نا، جس والد نے اتنی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی، پال پوس کے جوان کیا، آگے اولاد، اور وہ پھر یہ اولاد ایسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے نا کہ پھر تکلیفیں بھی تو اسی ناجائز کام کے لیے اٹھائی ہیں نا، تو ساری زندگی جو ہے وہ بد دعائیں لیتے رہے تو پھر آگے اولاد کہاں سے نیک اور صالح ہوگی؟ تو اس لیے اس معاملے کو جو ہے وہ شریعت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ حقدار کو حق دیں گے تو اللہ پاک ہمیں اور عطا کرے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے کہ آپ بہن کا حصہ دبا کر بیٹھیں گے تو ہی آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے اور زیادہ مالا مال کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ مزید کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو سفر کی نماز ہے یہ گھر سے کتنے دور تک جا کے پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر وہاں پہ پوری نماز پڑھ لی جائے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ یا وہ 2 فرض ہی پڑھیں گے یا اس میں پوری بھی اگر آدمی کوئی پڑھ سکے تو اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے؟ سفر کی نماز گھر سے کتنے دنوں؟ جس نے 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ مسافر قرار پاتا ہے، اور جو سفر شمار کیا جائے گا وہ شہر اور اس کے فنا سے باہر سے جو ہے وہ کلومیٹر لیے جائیں گے، گھر سے کلومیٹر نہیں لیے جائیں گے۔ تو جہاں یہ 92 کلومیٹر کے ارادے سے جب اپنے شہر سے باہر ہو گیا تو اب یہ مسافر ہو گیا، اب اس دوران جتنی بھی نمازیں آئیں گی 4 رکعت والی جو نمازیں ہوں گی ان میں یہ قصر کرے گا، یعنی 4 جو رکعت والے فرض ہیں ان میں 2 ادا کرے گا، اور جو 3 ہیں جو 2 ہیں ان کو اسی طرح ادا کرے گا۔ اور پھر جس مقام پر پہنچا ہے اگر وہاں اس کا قیام 15 دن سے کم ہے تو بھی مسافر ہے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں پر قیام ہے تو پھر اس صورت میں وہاں پر پوری نماز ادا کرے گا۔ جہاں پر یہ 15 دن سے کم گیا ہے وہاں پر اگر کسی مقیم امام کی اقتداء کرتا ہے تو اس صورت میں پوری پڑھے گا۔ اگر یہ انفرادی نماز ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں یہ فرضوں میں قصر ہی کرے گا،
یہ جو فرما رہے تھے کہ اگر کوئی پوری پڑھ دے تو پوری پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ فرضوں میں قصر ہی کریں گے، یعنی 2 رکعتیں ہی ادا کریں گے۔ اور اگر پوری پڑھ لی ہے تو گناہ گاروں میں ہیں، اس سے توبہ بھی کریں گے۔ اور اگر 2 رکعت پر جو ہے وہ قاعدہ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے تھے تو اس صورت میں فرض تو ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 رکعتوں پر انہوں نے قاعدہ نہیں کیا تھا، بغیر قاعدے کے 4 ہی پڑھ لی تھی، تو یہ سب نوافل ہو گئے۔ صحیح۔ پھر جو ہے وہ اس کو دوبارہ، یہ گویا کہ نماز ان کی قضا ہوگی اور اس کی قضا کریں گے اور توبہ جس صورت میں ہو رہی ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے؟ جی، جس صورت میں یعنی انہوں نے 2 پر قاعدہ کر لیا تھا تو آخری 2 نوافل ہو جائیں گے، پہلے والا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا بھی اعادہ کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اسے قبول کرنا ہے اور اس کو واجب فرمایا گیا کہ یہ نہیں کہ ہاں آپ کو مزید وقت ہے تو آپ نوافل پڑھتے رہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید سنتیں، نوافل یہ سب سفر میں معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ نوافل اپنی مرضی پڑھیں آپ، چاہے سفر میں یا نہیں ہے، جتنا پڑھیں گے اللہ کا قرب اتنا ہی نصیب ہوگا۔ تو کوشش کریں جو فرضوں کے بعد سنتوں کے ساتھ نوافل ہیں تو وہ اپنے معمول کے مطابق آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سنت موقدہ، غیر موقدہ، اور ان کا بھی جو درجہ ہے وہ سفر میں بھی ان کا وہی درجہ ہے۔ البتہ بعض صورتیں اس میں ہیں کہ جہاں پر آدمی امن کی اس کیفیت میں نہیں ہے تو وہاں یا قافلہ اس کا جا رہا ہے یا کچھ گاڑی کے ایسے معاملے ہیں تو پھر فرض پڑھ کر پھر وہ سوار ہو جائے، اور وہ گاڑی میں بھی پڑھنے کی ان کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس بالکلیہ ہی سب کچھ ختم ہے اور فرضوں میں وہ 2 پڑھنی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا فرضوں میں جہاں آپ نے 4 رکعت کو قصر کرنا ہے وہ کریں، اس کے بعد آپ جتنے بھی نوافل آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے ثواب ملیں گے۔ سوال آیا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کی کچھ رقم ہے میرے پاس، 2 بچے ہیں، بیٹی کی عمر 4 سال، بیٹے کی عمر 10 سال، کیسے میں تقسیم کروں؟ اور میری اہلیہ کی مغفرت کی دعا بھی کر دیں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اور کیا کہیں گے مسئلہ شریف؟ اللہ پاک ان کی اہلیہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دیکھیں، جو وراثت کے سوال ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک اصولی طور پر تو بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں کس کس کا کتنا حصہ ہے۔ اس میں ان کے شوہر کا بھی حصہ ہے اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اور اگر ان کے والدین میں سے دونوں زندہ ہیں تو دونوں کا حصہ ہے، اگر کوئی ایک زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ اس میں ہوگا۔ باقی یہ کہ کس کو کتنا ملے گا اس کی ایک پوری تقسیم ہے، تو اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت میں آ کر جو ہے وہ پورا اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ تو جیسے انہوں نے یہاں پہ اپنا بتایا اور اپنے بچوں کا بتایا، ان کے ماں باپ کا نہیں بتایا، ان کے ماں باپ کا نہیں بتایا کہ ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کچھ حصے پھر بعض صورتوں میں آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو حصے اس میں سب کے ہیں، شوہر کا بھی حصہ ہے۔ شوہر کے حصے اگرچہ کہ شریعت نے مقرر کر دی ہے، 2 ہی حالتیں بیان کی ہیں کہ اولاد ہو تو اتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اتنا ملے گا، اور بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ بھی مقرر ہے۔ اب جو ہے وہ اگر والدین ہیں تو اب اس رقم میں ان والدین کا بھی حصہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو پوری تقسیم کیا بنے گی، کس کو کتنا ملے گا، یہ دارالفتاء اہل سنت میں آ کر پورا مسئلہ بیان کر کے اس کا اور جہیز بھی اس میں ترکہ میں جو جہیز بھی ہے، عام طور پہ اہلیہ کا جو انتقال ہے جو ان کی ملکیت میں ہے تو وہ بھی ترکہ کے اندر، وہ بھی مال وراثت۔ جی، بعض چیزوں میں لوگ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ شاید جو ہے نا، جیسے رقم رکھی ہوئی ہے تو بولتے ہیں کہ جی ہاں، یہ جو ہے وہ چھوڑا ہے، حالانکہ جو بھی ان کی ملکیت میں تھا، ایک سوئی بھی اگر ان کی ملکیت میں تھی تو وہ بھی ترکے میں آ گئی، اور کپڑے ہیں، جوتی ہیں، جو بھی ان کی ملکیت میں چیزیں وہ سب ترکہ ہیں، زمین، جائیداد، مال و اسباب، جہیز وغیرہ۔ تو جب بھی تقسیم کی بات ہوگی تو پھر پورے ترکے کی تقسیم کی بات ہوگی، اور اس میں صرف پیسوں کو نہیں دیکھا جائے گا، زیورات کو نہیں دیکھا جائے گا، جو بھی مرحومہ کا ترکہ ہے وہ سب ورثاء کو ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر کے دے دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے شہر میں، آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں دارالفتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخ موجود ہے، شہر کراچی میں الحمدللہ 5 دارالفتاء اہل سنت ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، ملتان شریف، گجرانوالہ،
یہ وہ ایسے بڑے بڑے چند شہر ہیں جن میں ہمارے باقاعدہ دارالحکومت اہل سنت موجود ہیں، تو آپ وہاں جا کر بھی اگر تحریری طور پر بھی اپنا سوال جمع کروا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ جواب حاصل ہو جائے گا۔ سوال ہے، کہتے ہیں کہ کرسی پر جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جن کے لیے بھی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اجازت ہے، تو رکوع کے لیے کتنا جھکنا ہوگا، اور ویسے ہی اگر بیٹھ کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو رکوع کے لیے کتنا اسے جھکنا چاہیے؟ رکوع کے لیے جھکنے کی کوئی مقدار نہیں ہے، جب بیٹھا ہوا ہے تو اس کے جھکنے کی کوئی مقدار نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ جو رکوع کے لیے جھکنا ہے وہ کم ہو اور سجدے کے لیے جھکنا اس سے زیادہ ہو، جو اشارے سے نماز جو پڑھ رہا ہے۔ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بعض لوگ یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں جھکیں، جیسے رکوع کے لیے اتنا بھی جھک گیا تو کافی ہے، اور سجدہ کرنا ہے تو وہ اس سے زیادہ جھک جائے گا، اس سے زیادہ اس کو جو ہے وہ جھکا لیں۔ اور اگر ویسے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنا جھکیں کہ آپ گھٹنوں کے اس میں، بعض لوگ بیٹھ کر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی بہت آگے اٹھا کر، یعنی یہ ہاں وہ یہی اصل میں بعض لوگ یہی پوچھنا چاہتے ہوتے ہیں کہ جب بیٹھ کر ہیں تو پھر کتنا مزید جو ہے وہ جھکے، اصل یعنی میں آپ نے بھی قیام شاید میں بیٹھ کر جو نفل پڑھ رہے ہوں یا ایسے آپ نے کوئی دیکھا ہو تو وہ باقاعدہ اپنے آپ کو یا اپنے حصے کو اٹھا کر کافی یوں جھک رہے ہوتے ہیں، تو اس کی حاجت نہیں، اس کی حاجت نہیں۔ اصل میں قیام اگر کوئی کر رہا ہے پھر رکوع کے لیے کم از کم یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ٹھیک ہے۔ قیام جب قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے اس میں تو ایک ادنا درجہ بیان کیا گیا، لیکن اس کا کوئی ادنا درجہ نہیں، جس نے اشارے سے پڑھنا ہے تو اس نے اشارہ ہی کرنا ہے، رکوع کا اشارہ کرنا ہے اور پھر سجدے کا بھی اشارہ کرنا ہے، تو رکوع کا اشارہ اب جیسے بالکل کوئی بندہ جو ہے وہ جھک ہی نہیں سکتا تو وہ کیسے کرے گا، وہ تھوڑا سا ہلے گا پھر تھوڑا سا یوں کرے گا، تو جو بالکل ہی نہیں کر سکتا تو آنکھوں سے اشارہ نہیں کرے گا، تو آنکھوں سے اشارہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن بعض اوقات لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہمیں جھکنا ہے لیکن کتنا جھکنا ہے۔ اچھا، کرسی پہ جو اشارے والا کر رہے ہیں نا تو اس میں تو اصل اشارہ سر کا ہے، جی بیسک جو اصل اشارہ ہے، یعنی یہ بھی ناظرین کئیوں کے لیے وہ شاید وہ کہیں کہ یار یہ انوکھی بات کر رہے ہیں، اصل اشارہ سر کا ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ کمر کا جھکانا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سر جتنا اس کو جھکا اور پھر اس نے سجدے کے لیے، اور ہاں اس میں تھوڑا امتیاز کے لیے اب ٹھیک ہے، کوئی اگر کمر کے ساتھ بھی اور پھر جھکاؤ یہ کرتے ہیں کہ جتنا رکوع کے لیے جھکیں چکے اتنا سر جھکا چکے ہیں، اور پھر سجدے کے لیے اس سے کچھ زیادہ، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ اور ہمارا جو کرسی کا رسالہ ہے قبلہ مفتی صاحب کا، مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس میں باقاعدہ یہ مسئلہ درج ہے کہ اس میں کمر کا جھکاؤ نہیں، سر کا جھکاؤ، اب سر کے جھکاؤ سے ہی جتنا سر رکوع کے لیے جھکایا ہے اس سے کچھ سجدے کے لیے جھکا لیں تو یہی کافی ہو جائے گا۔ تو ویسے عام نارمل اگر کوئی بیٹھ کر ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا جھکا کہ گھٹنوں کی ایک سمت میں ہو جائیں تو بھی کافی، اپنے آپ کو پورا جسم اٹھا کر زمین کے بالکل قریب ہونا یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی ایسا جھکنا چاہیے۔ بہرحال مسائل آپ نے ملاحظہ کیے ہیں، یہ الحمدللہ دارالحکومت اہل سنت کا پروگرام، ہم تقریباً 40 منٹ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں الحمدللہ 20 سے 25 شرعی مسائل وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور کئی طرح کی رہنمائی وہ ہمیں اس پروگرام میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبول بھی فرمائے، اور جو کچھ ہم علم سیکھیں رب کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،